बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाजों के मुस्तहब औकात। मर्दों के लिए मुस्तहब ये है कि फजर की नमाज ऐसे वक्त में शुरू करें कि रोशनी खूब फैल जाए और इस कदर वक्त बाकी हो कि अगर इस तरह नमाज पढ़ी जाए जी, आवाज कट गई। जी उस्ताद जी, पढ़ी जाए कि इसमें 40-50 ईंटों की और 50 आयतों की तिलावत अच्छी तरह की जाए। और नमाज के बाद अगर किसी वजह से नमाज का अदा करना चाहे। सर जी, ये क्या है वजह से नमाज का? हाँ, इआदा इआदा का मतलब है लौटाना। सही। अदा लौटाना करना चाहे तो इसी तरह 40-50 आयतें इसमें पढ़ सकें। औरतों के इसमें लिए वो हमेशा। जी, इसमें दो चीजें। एक जी लफ्ज इस्तेमाल होता है गलस, और सही। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इसफार। सही। इसफार, अलिफ सही। सीन फा अलिफ और रा। जी। रा इसफार की मने है खूब रोशनी करके। तो रोशनी वाला। जी, यानी शवाफ़े वगैरह के नज़दीक तो फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना अफजल है, जिस तरह जिन साथियों ने हज किया है। जी सर। सर जी आपका माइक। आवाज में। जी, आवाज़ आ रही। जी जी सर जी 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 आ रही सर। है। जिन जी साथियों सर, ने ये हज भी आ किया रहा है। सर जी आप फरमा रहे थे। जी जी। बाकी वैसे उमूमी तौर पर जो हदीस हनाफ के नज़दीक जो दलील है कि हदीस में आता है कि असफिरू बिल फजर, कि फजर को खूब रोशन करके पढ़ो, फ़इन्नहु अअज़मु लिल अजर, कि क्योंकि उसमें अजर ज़्यादा का मतलब ये है कि उसमें जब आप खूब रोशनी करके पढ़ेंगे तो उसमें जमातियों की नमाजियों की तादाद ज़्यादा होगी। जमात में यानी मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ेगी तो उसमें अजर में इजाफा होगा। तो इसलिए हमारे अहनाफ के नज़दीक खूब रोशनी करके पढ़ी जाए, लेकिन इतनी भी ताख़ीर न की जाए कि सूरज ही निकल जाए। तो जिस तरह इन्होंने किताब में लिखा है कि 40-50 आयतें आप जो मुस्तहब किरात है वो आदमी पढ़ सके, फिर अगर नमाज के बाद पता चले कि यानी मिसाल के तौर पर कपड़े नापाक थे, इमाम साहब की नमाज नहीं हुई, इमाम साहब से कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से नमाज का दोहराना वाजिब हो गया, तो इतना वक्त पीछे बाद में भी बचा हुआ हो कि उस नमाज को अगर लौटा कर 40-50 आयतों के बकदर दोबारा नमाज पढ़ें तो सूरज न निकले। तो इस इतने वक्त में जिस तरह मसलन आजकल हमारे यहाँ तो फजर का आखिरी वक्त 5:39 है। तो हमारे यहाँ फजर की जो जमात है वो 5:10 पे। तो अब 5:10 पे जो इमाम साहब किरात करें और 40-50 आयतों के बकदर दो रकात पढ़े तो वो 5:20 पे ख़त्म हो जाती है आसानी से। अब अगर नमाज के बाद पता चले कि नमाज नहीं हुई थी, दोबारा पढ़ें तो 5:30 तक ख़त्म। राइविन में भी आपने देखा होगा इसी तरह इज्तिमात में कि उसमें खूब रोशनी करके पढ़ते हैं। तो ये मुस्तहब वक्त है कि आप रोशनी करके खूब रोशन सुबह करके फिर नमाज पढ़ें। समझ में आ गया है? जी उस्ताद जी। जी, आगे चलें। जी उस्ताद जी। जी, आगे चलें। औरतों के लिए हमेशा और मर्दों के लिए हाजत मर्दों के लिए हालत हज में मुजदलफा में फजर की नमाज अंधेरे में पढ़। जी, अंधेरे में पढ़ना मुस्तहब है, यानी औरतों के लिए तो हमेशा अंधेरे में पढ़ना, क्योंकि हमारे यहाँ रोशनी में नमाज फजर इसलिए कि नमाजियों की तादाद ज़्यादा, औरत तो अपने घर में पढ़ेगी, तो इसलिए उसके लिए अफजल यही है कि वो अंधेरे में पढ़े और यानी अव्वल वक्त में पढ़े। बाकी मर्दों के लिए हमारे नज़दीक भी मुजदलफा में तो अंधेरे में पढ़ना मुस्तहब है। जी, आगे चलें। सर जी ताऊ रहमान जी, भाई का शायद माइक का मसला चल रहा है, कोई और साथी अगर पढ़ लें।
جی اور اور کوئی؟ صحیح میری رائے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھوا لیا کریں سب سے نا، دو چار پانچ جی لائنوں کے بعد پھر مطلب ایک ہاں، ایک ایک، جو کہہ رہا ہے وہ ایک پڑھ لے۔ ہاں اس طرح ایک ایک مسئلہ ایک ایک ساتھی پڑھ لے۔ ابھی یہ جو مسئلہ نمبر 9 ہے تو یہ اور کوئی نیا ساتھی پڑھ لے جنہوں نے پہلے نہ پڑھا ہو۔ جی حضرت سے پڑھوں۔ جی جی مسئلہ نمبر گرمی 9، کے موسم میں گرمی گرمی کے کے موسم موسم میں میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے، گرمی کی تیزی ختم ہو جائے تب پڑھنا مستحب ہے، اور اگلا صفحہ، اور سردیوں میں اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ جی، یہ مستحب اوقات کا ہی، کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ عصر نماز تو آ کر 4 بجے بھی ہوتی ہے، کہیں کہیں پونے 4 بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اگر وہاں سردیوں میں آپ 2:30 بجے ظہر کی نماز پڑھیں گے تو وہ بہت لیٹ ہو جائے گی، اس لیے سردیوں میں اول وقت میں ہی پڑھنا مستحب تو صحیح اس ہے۔ میں جی یہ بات ہے نا کہ مثل اول کے اندر ہی پڑھنا مستحب ہے، بالکل بالکل، تاخیر کر کے بھی جی جی جی، گرمی ہاں میں۔ یہ خیال رہے کہ مثل اول کے اندر ہی ہو۔ عصر کی نماز اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد اگر کچھ نفلیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے، کیونکہ عصر کے بعد نفلیں پڑھنا درست نہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، دونوں کا ایک حکم ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کا رنگ بدل جائے۔ یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سورج میں زردی آ جائے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ دھوپ آنکھوں میں نہ لگے، یعنی بالکل، صرف نظر دکھا یہ سکے۔ اس کی نشانی ہے۔ جب دھوپ آنکھوں میں نہ لگے تو مطلب اب وقت مکروہ شروع ہو چکا ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 11۔ مسئلہ اچھا، نمبر مسئلہ 11، نمبر 11، مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج غروب ہوتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے۔ جی یہ کل بھی بات آئی تھی، تو وہ احناف کے نزدیک فرض کو ہی پہلے پڑھ لیا جائے، نوافل کے اعتبار سے جس طرح کل بھی بات آئی تھی، تو ہمارے نزدیک یعنی مغرب کے فرض وہ پڑھنا مستحب ہے کہ مغرب میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ لیکن حضرت اس میں چونکہ جو لوگ ہیں وہ اذان کے بعد ہی متوجہ ہوتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو دو چار جی جی پانچ منٹ کا انتظار کرنا تاکہ نمازی آ جائیں، یہ تو بالکل، گنجائش ہوگی۔ یہ گنجائش ہے، اور ہمارے دارالعلوم کورنگی میں تو اسی طرح ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ایک دو جگہوں پر اور بھی ابھی انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اذان کے فوراً بعد نماز کھڑی نہیں کرتے، بلکہ کچھ وقفہ، تاکہ دکاندار ہے تو اپنی دکان سے اتر کر اور مسجد میں آئے اور وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر اذان ہوتے ہی فوراً آپ نماز شروع کر دیں گے تو اکثروں کی جماعت رہ جاتی ہے، مغرب میں اس طرح ہوتا ہے، تو اتنا وقت دیا جائے کہ نمازی کوئی دکان سے اتر کر وہ جماعت میں شریک ہو سکے۔ جی اس میں مسئلہ صحیح نمبر ہمارے 12، یہاں تو عام طور پر 5-7 منٹ وقت دیا جاتا ہے، کچھ ہاں یہ اکثر مناسب ہے۔ رشتہ میں 7 منٹ ٹائم ہے، اور کسی میں 8 منٹ بھی ہے اور 5 منٹ ہے، اس طرح چلتا ہے۔ جی جی یہ مناسب وقت ہے۔ جی مسئلہ نمبر 12، عشاء کی نماز میں ایک تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے، اس کے بعد آدھی رات تک تاخیر مباح ہے، آدھی رات کے بعد تک تاخیر مکروہ تنزیہی ہے۔ تنزیہی ہے، مطلب کہ ایک تہائی، یعنی جس طرح پوری رات کو ہم اگر تقسیم کریں تو اس کا جو ایک تہائی ہے، جس طرح اس پرسوں بھی وہ بات آئی تھی، تقریباً رات کے 10:30-11 تک وہ تہائی رات کا وقت ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہوتا ہے، تو اتنی تاخیر وہ مستحب ہے۔ اور اس کے بعد پھر نصف لیل تک، یعنی آدھی رات تک اگر کوئی نماز پڑھے تو مباح مطلب جائز ہے، لیکن اس آدھی رات کے بعد بغیر عذر کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور روزانہ اس طرح کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے کراہت کے ساتھ اس کی نماز صحیح ہو جائے، کیونکہ مکروہ تنزیہی ہے، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے، تو مکروہ تحریمی تو نہیں ہے، لیکن مکروہ تنزیہی پھر بھی ہے کہ کراہت سے وہ خالی نہیں ہے، لیکن ہاں عذر ہو، سفر کا کوئی عذر ہو تو وہ الگ بات ہے۔
استاد جی 1/3 جو ہے نا یہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے وہ نکالیں گے یا مغرب؟ نہیں، مغرب کے نہیں، کیونکہ رات مغرب سے ہی داخل ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ اب مغرب 7 بجے ہو رہی ہے اور فجر مثال کے طور پر فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے 4 بجے، تو 7 سے لے کر 4 تک یہ تقریباً 9 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو 9 کا تہائی کتنا ہوگا؟ 3 گھنٹے ہوں گے۔ تو یہ 7 میں آپ 3 گھنٹے پلس کریں تو یہ 10 ہوتا ہے، یعنی 10 بجے تک نماز کو پڑھنا، مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کے بعد پھر آدھی رات تک وہ جائز ہے۔ لیکن جہاں پر یہ مسئلہ ہو کہ اگر مؤخر کر کے پڑھیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ سو جائیں، تو پھر وہاں پر بہتر ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اب اکثر مساجد میں آپ نے بھی 9-10 تک اور 9 بجے تک نماز ہو جاتی ہے، تو وہ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک مستحب کی رعایت کرتے ہوئے فرض رہ جائے۔ وہ ایک مشہور لطیفہ بھی ہے کہ ایک آدمی رائے گنج گیا تو کسی نے بنایا ہے ایسے ہی، تو وہ واپس جب آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا آپ نے رائے گنج میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو ہر چیز عجیب تھی لیکن ایک چیز تو بڑی عجیب تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کون سی؟ تو کہا کہ وہاں عشاء کی نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو مطلب ہے کہ وہاں وہ سو جاتا تھا جلدی۔ جی استاد جی۔ عشاء کی نماز اس وقت رائے گنج میں جب حاجی صاحب رحمہ اللہ زندہ ہے، تو ہم نے بھی وہاں عشاء کی نماز 11:30 بجے بھی پڑھی ہے رات کو۔ تو پھر وہ بیچارہ سو جاتا تھا، تو اس نے وہ ایسے ہی کسی نے بنا دیا لطیفہ۔ تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ مستحب کی رعایت کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض رہ جائے۔ جی آگے چلیں۔ مسئلہ نمبر 13، جس شخص کی عادت رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنے کی ہو اور اس کو بیدار ہو جانے کا غالب گمان ہو تو اس کے لیے وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے، اور اگر بیدار ہونے کا غالب گمان نہ ہو اور اندیشہ ہو کہ صبح تک آنکھ نہیں کھلے گی تو اس صورت میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لے۔ جی یہ مسئلہ تو آسان ہے، اور پرسوں اس کا کچھ تذکرہ بھی ہوا تھا۔ جی استاد جی۔ جی صاحب محترم آگے۔ ایک بات یہ کہ یہ جو ایک مسجد میں جماعت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جی جو بعد میں لیٹ آتے ہیں حضرات وہ ایک اور جماعت کرا لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور جماعت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی جماعت ثانیہ اس کو کہتے ہیں، جماعت ثانیہ۔ اس جی کا جماعت کے جو آگے باب آ رہا ہے نا، اس میں یہ پورا تفصیل ہے کہ اچھا جماعت ثانیہ ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کن شرائط کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور کہاں کر سکتے ہیں، یہ آگے اس باب میں نا تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ ویسے ہمارے یہاں ایک ہی مسجد کے اندر مقامیوں کے لیے دوسری جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے، مقامیوں کے لیے۔ باقی کن کے لیے جائز ہے، کن شرائط کے ساتھ، وہ انشاءاللہ سارے شرائط آگے وہ باب الجماعت میں مذکور ہیں، ذکر ہیں، انشاءاللہ وہاں ہم پڑھ لیں گے۔ جی استاد جی۔ جی اچھا استاد جی سوال کر سکتا ہوں یا ایک آپ ذرا کرتے ہیں سی کوئی؟ بات اس میں ایک اور ذرا سی بات کر دوں کہ جی جی جو مسجد میں حضرات ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لیٹ آنے والے کوئی بھی جماعت سے نہ رہیں، تو وہ یہ جی کرتے ہیں کہ وہ خود دوبارہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آپ جماعت کرائے، تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی دوسری جماعت۔ کوئی صاحب آئے ہیں اکیلے آ گئے لیکن جی وہ جی اکیلے نماز پڑھیں تو اکیلے کا ہوگا ان کو ثواب، تو جو مسجد میں موجود ہیں صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یوں کرو، آپ جماعت کرو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، تو صحیح آپ صحیح، کی جی وہ نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی، اگرچہ میں نے ہو نماز جائے گی، پہلے پڑھ لی ہے جماعت کے ساتھ۔ پڑھ لیے ہاں۔ ٹھیک ہے وہ پھر وہ نفل کی نیت کرتا ہے اور یہ نماز پڑھانے والا فرض کی نیت کرتا ہے، تو فرض پڑھنے والے کے یہ پیچھے نفل پڑھنا تو جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یا یہ قضائے وہ عمری؟ جی نہیں، قضا نہیں ہو سکتی، فرض والے اچھا کے پیچھے قضا نہیں ہو سکتی جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے صحیح، کیونکہ وہ ٹھیک جو فرض پڑھا رہا ہے، مثال کے طور پر آج کی ظہر کی فرض پڑھا رہا ہے اور پیچھے ہے۔ اس کے جو شریک ہے اس نے کل کے ظہر کی قضا کی نیت کی ہے، تو نمازیں چینج ہو گئی نا، وہ آج کی پڑھ رہا ہے اور اس نے نیت کل والی کی ہے،
نیت ایک نہ ہوئی، امام کی اور مقتدی کی نیت ایک نہ ہوئی، اس لیے قضا کی نیت نہیں کر سکتا، نفل کی نیت کر سکتا ہے امام کے پیچھے۔ صحیح، میں نے سنا تھا کہ افضل کے پیچھے مفضول کی نماز ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں مطلب جی قضا بالکل، نماز افضل تو ہو وہی ہے، جاتی ہے، جی افضل تو وہی ہے جو فرض پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے مفضول ہے جو قضا پڑھ رہا ہے، تو میں نے یہ سنا تھا کہ ہو جاتی ہے، باقی جیسے آپ کو میں بہتر۔ جی جی، وہ قضا اصل میں دیکھیں نا، وہ اس میں اب جو قضا پیچھے پڑ رہا ہے تو یقیناً آج کی قضا تو نہیں کر رہا ہوگا، وہ پچھلی کوئی نماز کی قضا کر رہا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی ایسے ہی۔ ایسے ہی نا، تو اب وہ جو پیچھے پڑ رہا ہے اس نے کل کی قضا کی نیت کی ہوئی ہے، اور جو نماز پڑھا رہا ہے اس نے آج کی نماز کی نیت کی ہوئی ہے، تو کل اور آج حالانکہ امام کا اور مقتدی کا ایک نیت پر جمع ہونا ضروری ہے، امام تو ہے ہی اس لیے نا کہ اس کی اقتدا کی جائے، اور اس لیے وہ فرض اس میں قضا کی نیت نہیں کر سکتا، باقی نوافل کی نیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک، مناسب۔ جی جی، آگے چلیں۔ بادل کے دن فجر، ظہر اور مغرب کی نماز ذرا دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے، عصر کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے، اگرچہ عصر کی طرح عشاء میں بھی بادل کے دن جلدی کرنا مستحب ہے، مگر یہ حکم اس وقت ہے جب صحیح اوقات معلوم ہونا مشکل ہوں، لیکن اگر گھڑی کے ذریعے سے صحیح اوقات معلوم ہو سکتے ہوں تو پھر ہر نماز کو اس کے معمول کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ جی، بادل کے دن اس لیے کہ جس طرح وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو، کیونکہ جس کی نماز رہ جائے تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے وہ حدیث میں، اس لیے پھر بادل کے دن کیونکہ اس وقت میں لوگ گھڑی گھنٹے ہوتے نہیں تھے، تو پھر اوقات کی ساری تعیین وہ سورج اور چاند اور ستاروں کے اعتبار سے ہوتی تھی، ساری سورج اور ستاروں کے، اور تو پھر اس وقت یہ حکم تھا کہ جب بادل ہو، آسمان صاف نہ ہو، تو پھر ان نمازوں کو تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھے، ظہر کی نماز کو بھی مؤخر کر کے پڑھے، ایسا نہ ہو کہ کہیں زوال سے ہی پہلے پڑھ لے، سورج کا تو پتہ ہے ہی نہیں، سایہ تو ہے نہیں، تو یہ اس وقت تھا، لیکن آج کل تو ساری وہ اوقات کا پتہ ہوتا ہے، تو اپنے اوقات پر ان کو پڑھا جائے۔ جی وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے، مسئلہ نمبر 15، سورج نکلتے وقت، عین زوال کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت کوئی نماز صحیح نہیں، البتہ عصر کی نماز اگر کوئی پہلے نہ پڑھ سکا ہو تو وہ سورج غروب ہوتے وقت بھی پڑھ لے۔ ان تین اوقات میں سجدہ تلاوت بھی مکروہ اور منع ہے، البتہ اگر اسی وقت آیت سجدہ پڑھی گئی ہو تو کراہت تنزیہیہ ہے۔ یہ یعنی دو اوقات تو وہ ہیں جو فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت ہے، اس میں آپ نماز جنازہ اور قضا یہ ساری نمازیں پڑھ، لیکن جو تین اوقات ہیں نا، جو عین طلوع کا وقت، بالکل سورج طلوع ہو رہا ہے یا بالکل سورج غروب ہو رہا ہے یا بالکل درمیان میں ہے، تو جو یہاں کتاب میں بھی ہے کہ سورج نکلتے وقت اور عین زوال کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت، اس وقت تو کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہے، لیکن سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، مطلب فجر کے بعد اور عصر کے بعد، تو آپ اس میں تو قضا پڑھ سکتے ہیں، جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں جو ذکر ہو رہا ہے تو وہ بالکل عین طلوع کا وقت، عین غروب کا وقت اور عین زوال کا وقت، تو اس میں جو ہے کوئی نماز صحیح نہیں ہے۔ اچھا استاد جی، فجر کے بعد سنتا پڑھ سکتا ہے جس کی رہ گئی ہو؟ نہیں، وہ فجر کے بعد جو سنت ہیں وہ پھر طلوع، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی۔ اچھا، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کوئی قضا نماز پڑھنا ٹھیک ہے جی؟ جی، قضا پڑھ سکتے ہیں، تو یعنی آپ فجر، صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک، سوائے فجر کی سنتوں کے اور فرائض کے نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن قضا پڑھی جا سکتی ہے۔ سر جی صحیح، آپ کی آواز کٹ کی تھی، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یعنی جو صبح صادق ہے نا، جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے
تو اس صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے تک صرف آپ کو سنت اور فرائض پڑھنے ہیں فجر کی. نوافل جی سر، کوئی بھی نہیں نہیں پڑھ پڑھا جا سکتے، سکتا. لیکن سر قضا اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اچھا، قضا پڑھی جا سکتی قضا پڑھی جا سکتی. اور سنتوں سے پہلے استاد جی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ صبح صادق کے بعد سنتوں سے پہلے جی جی استاد جی. نہیں، صبح صادق کے بعد صرف سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، نوافل اچھا نہیں پڑھی جا سکتی. جی جی اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے سر. جی جی. اور اسی میں بریکٹ میں جو نماز جنازہ کے بارے میں ہے، نماز جنازہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر جنازہ پہلے سے تیار تھا تو مذکورہ تینوں اوقات میں اس پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر جنازہ اسی وقت تیار ہوا ہے تو اسی وقت نماز پڑھ لی جائے، مؤخر نہ کی جائے، اور اس میں کوئی کراہت نہیں. جی یہ سمجھ میں آ گیا مسئلہ. جی استاد جی. جی حضرت. جی کافی ہے. آگے کتنا رہتا ہے استاد جی عنوان ختم ہو؟ 23 مسئلے، آدھا صفحہ ہو رہا ہے استاد جی، آدھا پونا صفحہ. صحیح صحیح. جی اس میں بھی کچھ خطبے کے بھی مسائل ہیں. پڑھیں استاد جی آگے. بس میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے. جی استاد جی آگے مناسب. اس میں خطبے کے کچھ مسائل ہیں، خطبے کے تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، پھر وہ آدھے میں نہ رہ جائے. حاضری لگا لی ہے ساتھیوں نے؟ جی استاد جی حاضری میں نے لے لی ہے.